हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे, क्या नाम है, इंतकाम इश्क डायरी बाय नियाशा। आज हम पढ़ेंगे इसकी किस्त नंबर 3, जो कि मेरी किस्त नंबर 3 है। तो स्टार्ट करते हैं, आगे क्या होने वाला है देखते हैं। अंधेरा तह खाना, एक सफ़ेद बल्ब टिमटिमा रहा था। ज़मीन पर खून की लकीरें दुश्मन के घसीटे जाने की गवाही दे रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती आ रही थी। हील की टिक टिक की आवाज़ सुनसान तह खाने में गूंज रही थी। मुस्कानें झूठी हैं, पहचानें झूठी हैं, रंगीनी है चाय फिर भी है तन्हाई। उस गुंजान तह खाने में उसकी सर्द हड्डियों को चीरती आवाज़ गूंज रही थी। वो कदम उठाती उस ज़िंदगी और मौत से लड़ते आखिर उम्मीदवार के पास पहुंची थी। वो घुटनों के बल उसके पास बैठी, चेहरा उसके करीब करती है। डर लग रहा है मगर मौत अभी दूर है। वो सर्द सरगोशी कर गई थी। वो उसका गला अपने खूबसूरत हाथों में दबोचती है। वो उसे मौत के करीब जाते एक झटके से छोड़ देती है। मैं गोली एक पल में चला सकती हूँ मगर तुझे मारना नहीं, बल्कि अपने डर में जिंदा गाड़ना है। वो अब उसके इर्द गिर्द चक्कर काटती ऐसे बोली थी कि इस तरह उस अधमरे इंसान की रूह तक कांप उठी थी। कौन नहीं जानता था कि किरोला अपने दुश्मनों को कितनी भयानक मौत देती थी। जो मेरे खिलाफ खड़ा होता है उसका खून ज़मीन नहीं मैं पीती हूँ। वो सीटी बजाती वहशतनाक आवाज़ में बोल रही थी। उसकी आवाज़ में इतनी दहशत थी कि रूह की गहराइयों तलक इंसान जी जान से कांप उठे। तू मरने की दुआ मांग रहा है और मेरी जीत यही है। तो खुद अपनी रूह से हार चुका है। वो सूर फूंक रही थी। वो चाकू से उसकी गर्दन पर हल्का सा कट लगाती है। किरियोला अपने गर्दन में हमा वक्त एक तलवार वाला लॉकेट पहनती थी, जो उसके दुश्मन देखते ही पहचान जाते थे। ये ज़ख्म मौत नहीं, तेरी ज़िंदगी का काउंटडाउन है, जो कतरा कतरा बहता तुझे एहसास दिलाएगा कि मौत आती जा रही है और तू कुछ नहीं कर सकता। वो सरगोशी के अंदाज में कहका लगा गई थी और उसके साथ ही एक जोरदार चीख से तहखाना कांप उठा था। वो बेदर्दी से उसकी शेरक काट चुकी थी। हाँ, वो हमेशा शेरक पर ही वार करती थी। वो उस गुनाहों की दुनिया की मलका थी जहाँ तक भी उसका था और सल्तनत भी उसकी थी। वो काला साया थी, आतिश दोज़ख थी। वो उसे बेदर्द दलदल की संगदल शहजादी थी। उस जैसी किसी की दहशत ना थी। दो लोगों का अंडरवर्ल्ड पर राज था, दयान काज़मी क्रियोला। दोनों में ही रहम नामी अंसर लापता था। वो इतनी बेदर्द बेरहम मौत देते थे कि मौत भी कांप उठती थी। वो इतने सुफाक थे कि सुफाकियत भी सहम जाती थी। वो आई थी अपना शिकार का शिकार करते, अब वो बाहें फैलाए मौत के रक्स में वापस जा रही थी। हील की टिक टिक की गूंज एक बार फिर गूंजी थी। फ्लाइट लैंड हो चुकी थी। वो एयरपोर्ट से बाहर आया था। हवाओं ने शोर मचाया था। सालों पहले उस जुल्म की दास्तान पर पर्दा पर पढ़ाया था। फिजा सोगवार थी। हर चीज़ ने खामोश इस्तिगासा बुलंद किया था। मुस्कानें झूठी हैं, पहचानें झूठी हैं। वो गुनगुनाती मुसलसल सीटी बजाती अपने दोज़ख में लौट रही थी। कायनात ने फरियाद की थी। हवाएं पुरजोर होते उस इंतकाम इश्क की किताब के अगले सफ़े को पलटा था। कैसा नसीब है, कैसा वक्त है। 7 साल बाद आज वो इस सरजमीन पर फिर से कदम धर चुका था। अब भी वही मगरूरियत और वही सुफाकी थी। कोई पशिमानी का नामो निशान तक ना था। वक्त पलट आया था। प्यादों ने कल्टी खाई थी। शतरंज में वज़ीर और ज़िंदगी में ज़मीर मर जाए तो कहानी ख़त्म, मगर नहीं, वो लौटा था। वज़ीर तो था मगर ज़मीर ना था। वो सीनों में हज़ारों राज समाये पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख गया था। ज़मीन लर्जी थी, आसमान कांप उठा था। गर्दिश कौनैन में खलबली मची थी, गोया सैयारे टकरा रहे हों। वो शैतान जिसने शैतान मिसाल कायम की थी, उससे नकाब उठने वाला था। ओहो मेरा जिगरी यार, उसके दोस्त उसकी जानिब बढ़ते उसके गले लगे थे। उसने भी उनके गिर्द कुछ दिली से अपना हिसार बांधा था। तुझे हमारी जिम्मेदारियां ना याद आई थी साइम, उसके दोस्त ने शिकवे से कहा था। वो साइम अहमद था, कौनैन के ताया का एक लौता बेटा। जिंक कलर की खूबसूरत सहर अंगेज आंखें, सुर्ख सफ़ेद रंगत, चौड़ा कसरती बदन, 5 फुट 11 इंच कद। वो बिलाशुबा खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। वो अपने ख़ानदान का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा लड़का था। उसकी खूबसूरती का गुरूर उसके चेहरे से साफ अयां होता था। उसे खुद पर गुरूर था। वो दज्जाल था जो सबको निगलना चाहता था। वो जितना खूबसूरत था उसका किरदार उतना ही बदसूरत था। उसकी नज़र में हर लड़की उसकी मिराज थी, उसकी मलकत, जिसे वो जब चाहे बिस्तर पर रोन सकता था। मगर अब वक्त का खेल शुरू हुआ था। शतरंज की बिसात उलट गई थी। प्यादे पहचान खोते एक खोल में एक सीप में कैद हुए थे। अब वही था
ترب کا پتہ جو ایک ایک کی اصلیت سامنے لانے والا تھا۔ دو انجانی طاقتیں ٹکرانے والی تھی، مگر انتظار صحیح وقت کا تھا جو اس کہانی کا لکھاری ہے۔ مار نہیں رہا تھا، ورنہ ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ ابھی تک اسے مار نہ پڑی ہو۔ ایک کالی رات اس کے دن کھا چکی تھی۔ وہ کہاں تھی اور کہاں آ گئی تھی؟ وہ ہر وقت اپنی آنکھوں میں آنسو لیے پھرتی، درد کی بہار میں بہتی تھی۔ گھر میں چاروں طرف شور تھا۔ سائم کے آنے کی خوشی میں ایک پارٹی رکھی گئی تھی۔ زمدہ سوجن زدہ زخموں کے ساتھ ہر کام کر رہی، مگر مان کی مناسبت سے اسے اتنا فائدہ تو ہوا تھا کہ اب کوئی اسے ابھی تک نسرین بیگم نے تھوڑی دیر بعد اسے لینے آنا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کچھ وقت کونین کے ساتھ گزارے۔ اصل تو یہ مان کا آئیڈیا تھا، کیونکہ وہ کونین کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ کونین کے تایا اور باپ اس کے رشتے کے لیے ہاں کر چکے تھے، کیونکہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ مان کا سنگین اور پختہ لہجہ ان پر بہت کچھ باور کروا گیا تھا، تو وہ اگر انکار کرتے تو اپنا نقصان تھا۔ دانش مان کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، یہ بھی وہ جان چکے تھے۔ جاؤ میری بیٹی، تیار ہو جاؤ، نسرین بہن تمہیں لینے آتی ہی ہوں گی، اس کی تائی نے آتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا تھا۔ کونین کی آنکھوں میں موتی چمکے تھے جنہیں وہ ضبط کر گئی تھی۔ تائی امی، میرا جانا کیا ضروری ہے؟ اس نے اتنی معصومیت سے کہا کہ انہیں بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ ہاں میری جان، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، تجھے اس جہنم سے نجات تو ملے گی، تو ہنس تو لے گی۔ واپس آ کر تو پھر یہی سب ہے۔ تو جا، شاباش، اچھا سا تیار ہونا، کیا پتہ مان بھی ہو ساتھ، انہوں نے پیار سے کہتے آخر میں اسے چھیڑا تھا، جس پر کونین نے سرخ ہوتے جلدی سے اپنے کمرے کی راہ لی تھی، جبکہ پیچھے تائی اس کی سپیڈ دیکھتی کہکا لگا کر ہنس دی تھی۔ کونین تیار ہوتی باہر آئی تھی، جہاں نسرین بیگم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کونین اس وقت سفید پیروں کو چھوتی فراک میں ملبوس تھی، میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی، اور اس وقت وہ اپنی خوبصورتی اور معصومیت کے ساتھ کسی کے بھی دل میں اتر سکتی تھی۔ وہ دروازے سے باہر آئی تھی۔ نسرین بیگم گاڑی سے اتر کر کھڑی اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اب معنی خیزی سے مسکراتی اسے دیکھ رہی تھی، جس سے یہ تک بھول گیا تھا کہ وہ گلی میں لوگوں اور اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ اس قدر بے خود ہوا تھا۔ کونین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آہا، مان کو اسے آتا دیکھ کر انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے دائیں جانب دیکھا تھا، جہاں مان کھڑا مجسم ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر چیز بھلائے اس حسن کی مورت کو آنکھوں میں بسا رہا تھا۔ نسرین بیگم گاڑی سے ٹیک لگاتی لگا اس کا دل پسلیوں سے ٹکراتا دھڑکنا بند کر دے گا۔ وہ اس کی نسبت سے جڑی براہ راست اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ کونین نے کنفیوز ہوتے اپنی نظریں جھکائے اپنی چادر ٹھیک کی تھی، لیکن مان ابھی تک اسٹل مجسم تھا، گویا وہ ہلے گا تو وہ چلی جائے گی۔ نسرین بیگم اب بھی پرسکون انداز میں اپنے بیٹے کو اپنی بہو کو تاڑتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ نگاہ اٹھتی ہی نہیں کسی اور کی طرف، ایک اس کا دیدار مجھے پابند کر گیا۔ من ہوش بھلائے کونین کو اپنے نینوں میں بسا رہا ہے۔ مان ہوش بھلائے کونین کو اپنے نین میں بسا رہا تھا، جیسے وہ آج کے بعد اسے نہیں دیکھ سکے گا۔ کیا واقعی وہ آج کے بعد اسے نہیں دیکھ پائے گا؟ کیا سالم نظروں سے ہی نگل جاؤ گی؟ نسرین بیگم نے کونین کو کنفیوز ہوتے دیکھ کر کلس کر کہا تھا۔ ان کی آواز پر مان نے چونکتے انہیں دیکھا تھا، اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے خفت سے مسکراتے اپنا سر کھجایا تھا۔ السلام علیکم، کونین نے انہیں دیکھتے سلام کیا تھا۔ اس کی آواز میں معصومیت کا عنصر صاف جھلک رہا تھا۔ مان جو وائٹ 3 پیس میں ملبوس تھا، اب جیبوں میں ہاتھ ڈالتے سر تھوڑا جھکائے اسے ایسے دیکھ رہا تھا کہ پوری کائنات اس ایک نظر میں سمٹ کر قید ہو جائے۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، انہوں نے آگے بڑھتے اس کا ماتھا چوما تھا۔ میرے حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور سرے عام ڈالا جا رہا ہے، مان نے چلتے ہوئے آہستگی سے کہا تھا، مگر آواز اتنی ضرور تھی کہ وہ دونوں بھی سن گئی تھیں۔ کونین نے سرخ ہوتے بال کانوں کے پیچھے اڑسے تھے، جبکہ نسرین بیگم نے بامشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ وہ کونین کو لیتے گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھی تھی، جبکہ مان اب آنکھیں پھیلائے منہ کھولے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ کونین کو اس کے ساتھ بٹھائیں گی، مگر یہاں تو وہ ڈرامہ سیریل والی ساس کا رول ادا کر رہی تھیں۔ نسرین بیگم کا کہکا گاڑی میں گونجا تھا، کیونکہ وہ لگ ہی اتنا کیوٹ رہا تھا۔ وہ واحد منسٹر تھا جو اس لیے بھری گلی میں ناراض ہوئے کھڑا تھا، کیونکہ اس کی ماں نے اس کی ہونے والی بیوی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ آتے جاتے لوگ رک کر اسے دیکھ رہے تھے۔ کون تھا جو منسٹر مان علی کو نہیں جانتا تھا؟ سب متحر کھڑے منسٹر صاحب کو منہ پھیلائے کھڑا دیکھ رہے تھے۔ منسٹر صاحب کیوں عوام میں اپنی تھیکی ناک کٹوانے پر تلے ہیں آپ؟ نسرین بیگم نے شیشہ کھول کر اسے چھیڑا تھا، جس پر مان ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر گاڑی کی جانب بڑھتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، لیکن بیک ویو مرر میں اپنی ظالم ماں کو خفگی سے دیکھنا نہیں بھولا تھا۔
وہ سارا راستہ اس سے باتیں کرتی گئی تھی، جس کا کونین جواب دیتی تو مان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی، کیونکہ اس کی آواز ہی اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ گاڑی حویلی کے سامنے رکی تھی۔ سارا پورچ گارڈ سے بھرا پڑا تھا کیونکہ سیکیورٹی بہت ضروری تھی۔ سب گارڈز مؤدب انداز میں کھڑے تھے۔ وہ گاڑی سے اترا تھا۔ نسرین بیگم پہلے ہی اتر چکی تھی۔ مان نے آگے بڑھتے کونین کی سائڈ کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ سب جو مستعد سے کھڑے تھے انہوں نے اتنی تیزی سے گردن موڑتے اس حیران کن منظر کو دیکھا تھا کہ گردنیں چٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ سب نے آنکھیں پھاڑ کر بیچارے منسٹر کو ایسے دیکھا تھا جیسے وہ ملک لوٹ کر کھا گیا ہو اور ڈکار بھی نہ لی ہو۔ مان نے رکتے ہوئے سب کی شکلیں دیکھی تھی۔ وہ سب یک دم گڑبڑاتے نظروں کا زاویہ بدل گئے تھے۔ نسیم بیگم نے ہنستے ہوئے مان کو دیکھا تھا جو پہلے عوام میں ناراض ہو کر بیٹھ گیا تھا اور اب گارڈز کو بنا بات کے گھور رہا تھا۔ کونین ایک نظر اسے دیکھتی گاڑی سے اتری تھی اور نسیم بیگم کے ساتھ اندر بڑھ گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی مان پنجوں کے بل ان کی طرف مڑا تھا۔ اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے دو، مجھے کوئی لاپرواہی نہیں چاہیے، اس نے سیاہ چشمہ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں کہا تھا معلوم نہیں۔ سب گارڈز نے اپنی امنڈ کر آنے والی ہنسی کو ضبط کیا تھا کیونکہ وہ سب تو اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے کر رہے تھے۔ یہ تو منسٹر صاحب اپنے خفت مٹانے کے لیے ہوا میں تیر چھوڑ رہے تھے۔ نسیم بیگم کو کونین کو لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ وہ کونین کو ایک ایک چیز دکھا رہی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، دانش نے آتے احترام سے سلام کیا تھا، جس کا کونین نے جھجکتے ہوئے جواب دیا تھا۔ یہ اس سے ملو، تمہارا نکما دیور ہے۔ نسیم بیگم نے انتہائی سنجیدگی سے ایسے کہا تھا کہ کونین کے ساتھ ساتھ دانش کو بھی شک ہوا تھا خود پر کہ وہ جیسے سچ میں نکما ہو۔ اس کے تاثرات دیکھتے کونین مدھم سا ہنس دی تھی، جبکہ مان جو ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہا تھا اس کی ہنسی کی جل ترنگ آواز نے اس کے قدم زنجیر کیے تھے۔ وہ وہیں دروازے سے ٹیک لگاتا، سر کو دائیں جانب خم دیتے اسے اپنی نظروں میں بسائے کھڑا تھا۔ یہ کرپٹ سیاستدان اتنے رومانٹک ہوں گے مجھے نہیں پتا تھا ماما، دانش نے ماں کے کان میں نندوں والی تیلی لگائی تھی جس پر انہوں نے مان کو دیکھا تھا۔ پھر آخر مان تو اپنی دو نکموں کی ہی تھی، ان کی بھی شرارتی رگ پھڑکی تھی۔ کیا نظر لگاؤ گی میری بیٹی کو؟ انہوں نے اپنا دوپٹہ کونین کے سامنے کرتے اسے چھپاتے ہوئے مصنوعی صدمے سے کہا تھا۔ ان کی بات پر دانش کا کہکا بے ساختہ تھا، جبکہ تیسری دفعہ اپنی عزت افزائی پر مان بھی سر جھکا کے مدھم ہنس دیا تھا۔ کونین نے سرخ چہرے کے ساتھ مان کو دیکھا تھا جو پہلے ہی ہنستا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ کونین نے اسے دیکھتے اپنی نظریں نہیں جھکائی تھیں، اب وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ وہ کونین کو ہنستا اتنا دلکش لگا تھا کہ وہ بھی بے اختیاری میں اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کہیں آپ آنکھوں سے ہی میری بھابھی کو غائب مت کر دینا، دانش لڑاکا عورتوں کی طرح دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے بولا تھا کہ کونین ہوش میں آتی یہاں وہاں دیکھتی اپنی شرمندگی دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ نسرین بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ڈفر میں منسٹر ہوں، جن نہیں جو غائب کر دوں گا، اس نے کلس کر کہا تھا۔ کبھی جو وہ آفت کا ٹکڑا اسے سکون کرنے دے، لیکن کتنے مزے سے دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے اور اس نے رنگ میں بھنگ ڈالنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی مان نے دل میں 200 نئے القابات سے اسے نوازتے اپنے فون کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا جو ایسے بج رہا تھا جیسے فون نئی محلے کی خرناٹ عورت ہو جو ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ وہ ایک نظر کونین کو دیکھتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نسیم بیگم نے غور سے کونین کو دیکھا تھا۔ دانش جاؤ بیٹا، مجھے کونین سے بات کرنی، انہوں نے پیار سے کہا تھا۔ دانش اس بات میں سر ہلاتا فوراً وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ کونین، انہوں نے بے انتہا محبت سے کہا تھا۔ کونین نے ان کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے اپنی ماما سمجھتی ہو نا میری جان، انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ماں لفظ پر اس کا ضبط ٹوٹا تھا۔ جب ماں لفظ اس کی سماعتوں میں پڑتا تھا اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ کیا اپنی ماں کے علاوہ بھی کوئی ماں ہوتی ہے؟ اس نے حیرت اور معصومیت سے اس انداز میں پوچھا تھا کہ نسیم بیگم کے ساتھ ساتھ ڈرائنگ روم سے اندر داخل ہوتے مان کا بھی دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ وہ اندر جانے کا ارادہ ترک کرتا وہیں رک گیا تھا۔ کیوں نہیں میری جان، میں ہوں نا، انہوں نے تڑپتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کونین کچھ ہی دیر میں ان کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ کونین کا ضبط کا دامن چھوٹا تھا، وہ ان کی آغوش ملتے ہی بلک بلک کر رو دی تھی۔ مان نے سختی سے اپنی مٹھی بھینچی تھی۔ اگر اس سب میں اس کے گھر والوں کا ہاتھ تھا تو وہ انہیں چھوڑنے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ کوئی اس کی کونین کو تکلیف دے وہ اسے ذلت کا حقدار بنانے والا تھا۔ کونین، یہ نشان کیسے ہیں؟ انہوں نے اس کے چہرے اور ہاتھوں کی جانب اشارہ کرتے پوچھا تھا۔ کونین نے گھبراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیا مجھے اپنی ماما نہیں مانتی؟ پھر میں ناراض ہو جاؤں گی، انہوں نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا۔ مقصد اس سے سچ سننا تھا کیونکہ اتنے وقت میں وہ یہ تو جان چکی تھیں
کہ اسے پیار سے کچھ بھی کروایا جا سکتا تھا اور وہ کسی پیار کرنے والے کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ایک بے بس نظریں انہیں دیکھا تھا جنہوں نے آنکھوں سے اسے بتانے کا کہا تھا، جبکہ مان کا رواں سماعت بنا تھا، رواں سواد بنا تھا۔ کونین نے اس دن ہوا سارا واقعہ انہیں سنایا تھا، جسے سنتے وہ دونوں آندھیوں کی زد میں آئے تھے۔ کیا کوئی اتنا ظالم ہو سکتا ہے جتنے وہ لوگ تھے؟ باپ کے مرنے کے بعد باپ اور ماں دونوں بن پال لیتی ہے، مگر ماں کے مرنے کے بعد باپ بننا بھی بھول جاتا ہے۔ کونین کے لہجے میں کرب اور سالوں کی تکان تھی۔ وہ دعا کرتی تھی کہ کسی بیٹی کا نصیب اس جیسا نہ ہو۔ مان ایک دم ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ مزید برداشت نہیں کر پایا تھا، وہ تو سن نہیں سکا تھا اس کی کونین نے یہ سب برداشت کیا تھا۔ یہ بات اس کے دماغ میں لاوا ابال رہی تھی، جبکہ کونین نے سہمتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھیں اتنی سرخ تھیں گویا ابھی لہو رواں ہو جائے گا۔ اس نے اپنی ماں کی جانب دیکھا تھا، جو خود آنکھوں میں آنسو لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مان نے انہیں دیکھتے اپنا سر نفی میں ہلاتے جیسے آنے والے طوفان سے آگاہ کیا تھا، جس پر نسرین بیگم نے بھی اسے دیکھتے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ کونین دونوں کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرتی، کبھی نسرین بیگم کو دیکھ رہی تھی تو کبھی مان کو، جن کی خاموشی شہر خاموشہ کی خاموشی لگ رہی۔ اب کیا طوفان آنا تھا یہ وقت جانے، مگر ہاں، اس طوفان میں کس کس کو بہنا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ مان نے آگے بڑھتے کونین کی کلائی جکڑی تھی اور باہر کی راہ لی تھی۔ کونین اس کی گرفت میں کھینچتی ہوئی اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ مان کونین کو لیے اس کے گھر داخل ہوا تھا۔ سب اس وقت سائم سے باتوں میں مشغول تھے۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ مان کونین کی کلائی تھامے محبوب احمد کے سامنے رکا تھا، جبکہ اسے یہاں دیکھ کر سب حیران ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر چھایا غضب کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا۔ مان نے بنا سوچے سمجھے چلتے ڈیک پر فائر کیا تھا۔ ماحول میں ایک دم خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ تمام لڑکیاں چیختی ایک دوسرے میں چھپی تھیں۔ کونین نے ڈرتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا تھا، جس پر مان نے اس کا ہاتھ دباتے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ کونین نے آنکھوں میں آنسو اور التجا لیے اسے دیکھا تھا، جس کی نظر اس کے پھولوں جیسے عارض پر پڑی تھپڑوں کے نشان پر تھی۔ یہ سب کیا ہے مان؟ تایا نے آگے آتے غصے سے پوچھا تھا، جس پر مان نے اسے پوزیشن میں کھڑے انہیں گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو آلا تھا وہ ان کی جانب مڑا تھا۔ رشتے ہر لڑکی کے آتے، مگر اس کی عزت پر اگر داغ لگایا جائے تو دنیا کی ساری خوشیاں بھی اس کی آنکھوں کا نم نہیں خرید سکتی۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا، یہ نشان اتفاق نہیں ہے، آپ کا کیا ظلم ہے؟ مان اب چچی کے جانب مڑا تھا، جو ایسی تھیں جیسے کسی نے سفید پینٹ کر دیا ہو۔ مان ان کا چہرہ دیکھتے تمسخر سے مسکرایا تھا۔ حساب تو ہوگا اور بے حساب ہوگا، نہ رشتے کا لحاظ نہ عمر کا بہانہ۔ مان نے انہیں دیکھتے آنکھوں میں شعلے لیے کہا تھا۔ کونین کا ہاتھ وہ اب بھی تھامے ہوئے تھا اور کونین کو لگا وہ دنیا کی ہر چیز سے محفوظ ہے۔ اس ایک شخص کا سہارا اسے حفاظت دے گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے محافظ کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے لیے چٹان بنا سب کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ لوگ جو کل تک اسے جوتی کی نوک پر رکھتے تھے، آج ایک شخص کے ساتھ ہونے سے ہر ایک کی زبان تالو سے چپک چکی تھی۔ وہ خیبر کی طرح تھا، اس کے لیے یہ نشان اس کے چہرے پر نہیں میرے دل پر ثبت ہوا ہے۔ بڑے مجمع میں وہ اکیلا شیر تھا، جس کی دھار ابھی نکلی نہیں تھی، مگر پھر بھی ہر جانب سکوت تھا، خاموشی۔ یہ ہاتھ یا تو معافی مانگے گا یا اپنے انجام بھگتیں گے۔ میرے کاغذوں میں عمر کی قید نہیں، میں سانسیں دینا بھی جانتا ہوں اور حلق سے کھینچنا بھی۔ اب کی دفعہ اس کی غراہٹ وہاں گونجی تھی۔ سائم ایک جانب کھڑا تھا۔ وہ اس شخص کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، مگر کیوں؟ وہ اکیلا تھا، مگر لگا تھا کہ لشکر لایا ہے۔ وہ ایک شخص سینے میں آگ لایا تھا۔ یہ تھپڑ اسے نہیں، میری غیرت، میری محبت پر لگے ہیں۔ وہ اکیلی تھی، پر اب اس نے ایک لمحے کا توقف لیے تھے، سب کی جانب نظریں دوڑائی تھیں۔ اب اس کا مان ہے، یہ الفاظ نہیں، کسی کے لیے روح تو کسی کے لیے ناسور تھے۔ رشتہ اگر عزت نہ دلوا سکے تو وہ زندگی لگی زنجیر کی مانند ہوتا ہے، اور مجھے ایسی زنجیریں توڑنے میں بہت سکون ملتا ہے۔ مان محبوب احمد کو دیکھتے بولا تھا۔ پسٹل ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی، ایک ہاتھ میں بندوق اور دوسرے میں اپنی متاع جاں کا ہاتھ تھامے وہ میدان عشق فتح کرنے آیا تھا۔ آپ کی روح نے، آپ کے ضمیر نے آپ کو جھنجھوڑا نہیں جب آپ کی بیٹی کو آپ کی آنکھوں کے سامنے جانوروں کی طرح مارا گیا تھا، وہ افسوس سے بولا تھا۔ اب دکھاوا کوئی ایک بھی جرات کسی میں سانس نہیں، اتنا کہ وہ میرے ہوتے ہوئے میری کونین کی طرف آنکھ بھی اٹھائے۔ کچ کے ہاتھ
وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتا دھارا تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ، چہرے پر کرب اور لہجے میں وہ گرج تھی جو صرف سچے عاشقوں کے نصیب میں ہوتی ہے۔ معافی مانگے، ایک بار پھر اس کی دھار گونجتی گھر کے دور در و دیوار پر لرزہ طاری کر گئی تھی۔ چچی آگے بڑھتی کونین کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھیں۔ مجھے معاف کر دو کونین، انہوں نے کن اکھیوں سے مان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ انہی کے گھر میں کھڑا شیر کی طرح دھار رہا تھا اور وہ اتنے بے بس تھے کہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ سچائی اس کے سامنے آ جائے گی یہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ بھابھی جی آپ کے لیے مہارت نکلوائیں کیا؟ اس نے شازیہ کو دیکھتے طنزیہ انداز میں کہا تھا، جس پر وہ بل کھاتے ہوئے آگے آئی تھی۔ آئی ایم سوری، اس نے کہتے اپنے کمرے کی راہ لی تھی۔ کونین سے معافی مانگنا اس کے لیے شرمندگی کا باعث تھا۔ اس کے جانے پر مان نے سر جھٹکا تھا۔ اس نے جو کہا تھا وہ کیا تھا۔ وہ ڈٹ کر کھڑا اپنے محبوب کی تذلیل کا بدلہ لے رہا تھا۔ کونین نے غرور سے اس شخص کو دیکھا تھا جو اس کا ہاتھ تھامے اسے ہر بندش سے آزاد کروا گیا تھا۔ پہلے صرف نکاح ہونا تھا، اب رخصتی بھی ہوگی۔ آپ لوگوں سے تیاریوں کی تو امید نہیں ہے، نہ ہی مجھے ضرورت ہے، اور آپ، وہ سب کو کہتے چچی کی جانب متوجہ ہوا تھا، اگر پھر کبھی آپ کا سایہ بھی مجھے میری کونین کے آس پاس دکھا تو سب سے پہلے رشتے کا لحاظ جلاؤں گا، سمجھی؟ وہ وارن کرتا کونین کی طرف بڑھا تھا۔ یہ مان صرف تمہارا مان ہے، کونین کا غرور۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے بول رہا تھا۔ سب کی موجودگی میں کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایک لفظ بھی بول پاتا۔ تم میری خوابوں کی تعبیر ہو کونین، میری ہر دعا کا اثر ہو۔ جیسے چاندنی رات میں چلتی ہوا ہے ویسے تم میرے دل کا قرار ہو۔ وہ ہر ایک کی موجودگی بھلائے اپنی کونین کی آنکھوں میں کھویا، آج اس سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ کونین کی وسعتوں میں جو حسن ہے وہ سب تمہاری ایک مسکراہٹ میں سمایا ہے۔ وہ اب مسکراتا ہوا بولا تھا۔ کونین مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ کونین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اسے بتائے کہ وہ اپنے ایک عمل سے اسے خرید چکا تھا۔ کونین تو اس کی داسی ہو چکی تھی، جو اپنوں کی بھیڑ میں بیگانہ ہوتے بھی اس کا تھا۔ مان علی آج سب کی موجودگی میں اعلان کرتا ہے وہ تمہارا غلام ہے۔ 7 جنموں تک میں تمہارا ساتھ مانگوں گا۔ موت جب تک دستک نہ دے مجھے میری کونین سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ وہ جنونی انداز میں بول رہا تھا، جیسے اگر کسی نے اس سے دور کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ سب کو جلا کے راکھ کر دے گا۔ ہاں وہ کر دے گا۔ کونین کا دل چاہا کہ اسے بتائے، اب تو وہ خود بھی خود کو اس سے الگ نہیں کر سکتی تھی، کوئی اور کیا ہی کرے گا۔ محبت نے دل کی سرزمین پر دستک دے دی تھی، مگر قسمت کا کیا کون ٹال سکتا ہے؟ وہ اپنی مرضی کے مالک ہے، کسی کی ساتھی، کسی کی دوست نہیں، کون جانے۔ وہ جو آج ہاتھوں میں ہاتھ لیے کھڑے تھے وہ کل کس نگر ہوں گے۔ وہ جو طاقت اور قوت رکھتا تھا وہ آج اس کے سامنے اپنی محبت کے سامنے سب کی موجودگی میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ حیرت بھی یہ منظر دیکھتے حیران تھی۔ ہاں وہ حسین تحفہ تھا کونین کے لیے جو کب تک اس کا تھا کوئی نہیں جانتا تھا سوائے وقت کے جو اس کہانی کا لکھاری ہے۔ ڈان، کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ نینا دیان کاظمی کے قریب آتی اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے بولی تھی۔ وہ اس وقت آدھے برہنہ لباس میں ملبوس تھی۔ دیان کاظمی کبھی جھوٹا نہیں کھاتا، ڈان نے اس کے بال گتھی سے پکڑتے کہا تھا۔ شدت اتنی تھی کہ نینا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹتے بے مول ہوئے تھے۔ میری اتنی سی شدت تم سے برداشت نہیں ہوئی، اور چلیے پورے دیان کاظمی کو حاصل کرنے، دیان نے طنزیہ کہا تھا۔ وہ نینا کی سنے بغیر کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ تمہیں حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد ہے ڈان، چاہے پھر جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ تمہاری ایک رات صرف تمہاری قربت کا سرور چاہیے، دیکھنا میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گی۔ وہ اس دروازے کو دیکھتے بولی تھی جہاں سے دیان کاظمی گیا تھا۔ ڈان ثاقب لڑکیوں میں مسئلہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس کے باہر آتے ہی کریولا نے اسے بتایا تھا، چلو ڈرا کے آتے ہیں، ویسے بھی کل سے شکار نہیں کیا میں نے۔ وہ معنی خیری سے مسکراتا چہرے پر صفا کے لیے بولا تھا۔ اس کے سب سے زیادہ مقبول دھندا لڑکیوں کی اسمگلنگ تھا، جس میں نقصان وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے میں سوچتا ہوں بھائی ڈان کا کیا بنے گا، رضا شاہ نے افسوس سے کہا تھا۔ اس وقت NSM کے بہت سے ممبر مینشن کے باہر بیٹھے اپنے بیٹھک لگائے ہوئے تھے۔ کیوں بھائی؟ دائم اور مومن نے حیرت سے یک زبان کہا تھا۔ جس حساب سے انہیں لڑکیوں سے نفرت ہے نا، مجھے تو لگتا ہے ساری زندگی کنوارے گھومیں گے، رضا نے مصنوعی صدمے سے کہا تھا، جس پر سب کا مشترکہ کہنگا گونجا تھا۔ سالے یہی بات ڈان کے سامنے کر، ان کا پتہ نہیں، البتہ تو سہاگ رات کے خواب چھوڑ دینا، مومن نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جس پر رضا نے منہ بناتے اسے دیکھا تھا، کبھی جو وہ اس کے حق میں بات کر دیں۔
آپ کو بہت جلد آیا بناؤں گا، بھروسہ رکھیں، مجھ پر بہت کیپیسٹی ہے میرے میں، رضا نے آنکھ مارتے بے باکی سے کہا تھا۔ ابے پہلے منا تو لے اسے، جتنا اس کی ظلمت مشہور ہے نہ وہ اس کا 1% نہیں ہے، وہ تجھے نوچ کھائے گی، دائم نے آنکھیں گھماتے کہا تھا۔ فکر کیوں کرتے ہیں، اپنی جنگلی بلی کو سنبھالنا جانتا ہوں میں، رضا نے سامنے دیکھتے کہا تھا، جہاں سے وہ سنگ دل شہزادی چلتی آ رہی تھی، مگر اصل اس کی معشوقی تو اس کے پیچھے آتے موت کے فرشتے کو دیکھتے ختم ہوئی تھی۔ وہ فوراً سے پہلے کھڑا ہوا تھا، جبکہ اس کے کھڑے ہونے پر سب کے کہکے گونجے تھے، یہ جانے بغیر کہ ڈان نامی بلا ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ کریولا، سچ میں تجھے کاٹ کھائے کمینے، کج کے تجھے خود کو کھانے دے، دائم نے ٹکڑا لگایا تھا، جس پر ایک بار پھر سب کے کہکے گونجتے کریولا کا چہرہ غصے سے لال کر گئے تھے، مگر اگلے ہی لمحے وہ کہکے چیخوں میں تبدیل ہوئے تھے، کیونکہ کریولا نے ان سب کے پیروں میں فائر کیے تھے اور وہ رکی نہیں تھی۔ ایک بعد دو اور پھر لگاتار اس نے 5 میگزین خالی کی تھی۔ اماں جی، اللہ جی، رضا اور دائم چیختے اچھلتے کبھی ادھر ہوتے تو کبھی ادھر۔ ابے سالے ٹھڑکی ہٹ، رضا اچھلتا ہوا مومن کی گود میں چڑھا تھا، وہ جو خود بندر بنا کبھی اس ڈال تھا تو کبھی اس نے کلس کر اسے گود سے اتارتے نیچے پھینکا تھا، جس کی وجہ سے رضا منہ کے بل زمین پر گرا تھا، مگر اگلے ہی لمحے سب کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل امر لگا تھا، کیونکہ رضا زمین پر چوکڑی مار کر بیٹھتا، منہ پھلائے آنکھوں سے گھورتا اس کی حرکت پر کلس رہا تھا۔ سوچو تو، ایک 24 سالہ گینگسٹر ساری گینگ کے سامنے زمین پر بیٹھا منہ پھلائے ہوئے کیسا لگ رہا ہوگا؟ ہاں صحیح سمجھے رضا شاہ، جیسا لگ رہا ہوگا آئٹم بچے کی بد دعا لگے گی۔ انشاءاللہ دیکھنا بیوی جیسی نعمت سے محروم رہیں گے آپ، اور میرے بچوں کو دیکھتے غش کھائیں گے، وہ روندو آواز میں کہہ رہا تھا۔ وہ بیچارہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت انڈر ورلڈ کا گینگسٹر نہیں بلکہ روتو بچہ لگ رہا تھا، پہلے خود زمین سے پوری طرح اگلے بچے، پھر بچوں کے خواب دیکھنا۔ ڈان کی آواز گونجی تھی، جس پر رضا اب نیچے بیٹھا گھاس کھروچ رہا تھا۔ رضا، ڈان کی سخت تنبیہ آواز گونجتی رضا شاہ کو زمین سے اٹھا چکی تھی۔ ڈان نے باہر کی راہ لی تھی، کیونکہ انہیں بہت ضروری کام کے لیے جانا تھا، جبکہ اس کا گینگ بھی تیار ہوتا اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لے گا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہیں بھولے گا، اور پلیز تھوڑے سے کمنٹ بھی کر دیا کریں کہ آپ کو میری آواز میں ناول کیسا لگتا ہے، اس کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے، اور نیکسٹ مجھے کون سا ناول پڑھنا چاہیے PDF میں، تو مجھے لازمی کمنٹ کر کے بتایا کریں۔ میری ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہیں بھولیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔